अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ इमराना नाहिद और मैं हूँ अयाज असलम। पहले अहम खबरों का खुलासा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाबों से दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने और मौसमियाती तब्दीली के असरात का मुकाबला करने वाले बुनियादी ढांचे की तामीर नौ के लिए भरपूर मदद दे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली के लिए सूबों को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। अमरीका पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद को खुराक, पनागाहें, अद्वियात और दीगर अशिया जरूरिया की फराहमी में मदद जारी रखेगा। चीन ने कहा है कि वो पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान की बहाली की कोशिशों में ताउन के लिए 25,000 खैमों समेत फौरी जरूरत की अशिया फराहम करेगा। वजीर खजाना ने रिलीफ फंड की पाई शफाफ अंदाज में सैलाब ज़दगान की बहाली पर खर्च करने का अज़्म जाहिर किया है। पाकिस्तान रेलवे ने जुमेरात से मुख्तलिफ शहरों से रोहड़ी के लिए 10 मुसाफिर ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। कौमी शहरा N95 के बहरीन ता कालाम सेक्शन पर हल्की गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 74वीं बरसी कल इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने भारतीय फौज के हाथों बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों के मुनज़्ज़म कत्ल की सख्त मजम्मत की है। आज लंदन में चार्ल्स सोम को बरतानिया का बाज़ाब्ता नया बादशाह बनाने का ऐलान कर दिया गया है। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कल दुबई में खेला जाएगा। और अब खबरों की तफसील के लिए पहले इमरान नाहिद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने एक बार फिर आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो तबाहकुन सैलाब की वजह से दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान की मदद करे। सक्खर में एक ब्रीफिंग के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने पाकिस्तान की सैलाब से मुतासरा आबादी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की भरपूर इमदाद और इजहार यकजहती का भी इयादा किया। उन्होंने वसाइल से माला माल ममालिक पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान की भरपूर मदद करें ताकि वो मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपट सके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जोर देकर कहा कि आलमी बरादरी को जहरीली गैसों के अखराज के मुज़र असरात का इदराक करना चाहिए क्योंकि कुदरती आफात की वजह से माहौल मुतासर हो रहा है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने सूबे में जानी और माली नुकसानात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि सूबे के 30 अजला मुतासिर हुए हैं और तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 30 लाख लोगों के मकानात तबाह हो चुके हैं और 33 लाख एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 5 लाख मवेशी सैलाबी पानी में बह गए हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और वफाकी वज़रा के हमरा सूबा सिंध के सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ अंतोनियो गुतरेस ने लाड़काना में रिलीफ कैंप में सैलाब से मुतासर अफराद से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगरचे पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ये उसके असरात से सबसे बुरी तरह मुतासर हुआ है। अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि पाकिस्तान के पास मौजूदा सूरत हाल से अकेले निपटने के लिए वसाइल नहीं हैं, इसलिए सैलाब मुतासरीन की बहाली और बुनियादी ढांचे की तामीर नौ के लिए आलमी बरादरी को उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन को दरपेश मसाइल से बखूबी आगाह है। उन्होंने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर सैलाब से मुतासर इलाकों में तामीर नौ और लोगों की बहाली के लिए काम कर रही हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का आलमी बरादरी को सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाह करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करने पर शुक्रिया अदा किया। एंटोनियो गुतरेस ने यूनेस्को की तरफ से आलमी सकाफती वर्सा करार दिए गए आसार कदीमा के मकाम मोंजोदाड़ो का दौरा किया। सिंध के सकाफत और सयाहत के वजीर सैयद सरदार शाह ने उन्हें मोंजोदाड़ो के तहफ़्फ़ुज़ के काम के बारे में आगाह किया। सूबाई वजीर ने कहा कि 100 साल बाद मोंजोदाड़ो में 943 मिलीमीटर बारिश हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान के पास तामीर नौ की इस्तादात नहीं है और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है और मुल्क पर इसके तबाहकुन असरात मुरतब हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दौरा मोंजोदाड़ो के हवाले से हमारे नुमाइंदे जफर अली की ये रिपोर्ट।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने सैलाब से मुतासर अफराद के मसाइल सुने। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी के सैलाब मुतासरीन की बहाली में मसरूफ लेडी हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज और इंतजामिया के अफराद से भी मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने सैलाब से मुतासर इलाकों का फिजाई दौरा भी किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन को सैलाब से होने वाली तबाही पर वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने ब्रीफिंग भी दी। उसके बाद वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस मोहनजोदड़ो के तारीखी विरसे की होने वाली तबाही का भी मुआयना किया। वहाँ पे वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह और वजीर तालीम और सकाफत ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को मोहनजोदड़ो में सैलाब से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के हमरा आज कराची के हवाई अड्डे पर मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली की कीमत अदा कर रहा है और आलमी बरादरी को पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर माली इमदाद करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा कि वो सैलाब से मुतासरा इलाकों में होने वाली तबाही को अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। इस हवाले से मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे कराची के नुमाइंदे मोहम्मद वक्कास। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आज सक्खर, लाड़काना और सिंध के दीगर शहरों में सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लिया और मुतासरीन से मुलाकात की। बादअज़ां कराची आमद के मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और दुनिया को इस सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद करने की जरूरत है और मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा मसला है। मैंने दुनिया में बहुत से मसाइल और तबाही देखी है, लेकिन ऐसी मौसमियाती तब्दीली नहीं देखी। मेरे अल्फाज नहीं जो कुछ मैंने देखा है इसको बयां कर सकूं। सैलाब से मुतासरा इलाके मेरे मुल्क से 3 गुना बड़े हैं। इंसानी हकूक की तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक और दीगर को पाकिस्तान की इस मुश्किल वक्त में मदद के लिए आगे आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आलमी बरादरी तेजी से पाकिस्तान की माली मदद करेगी, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की वजह से माहौलियाती तब्दीली का सामना कर रहा है। For Pakistan is paying the price of something that was created by others. इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास की मसरूफियात के बावजूद सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान के अवाम बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली एक बड़ा चैलेंज है और इस मकसद के लिए वफाकी हुकूमत सूबों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के हमरा बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद की सैलाब से मुतासरा तहसील ओस्ता मोहम्मद के दौरे के दौरान किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि शदीद बारिशों और सैलाब से सड़कों, पुलों और रेलवे का ढांचा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है और उनकी हुकूमत सूबे की तरक्की पर तवज्जो मरकूज कर रही है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को बताया कि उन्होंने इमदाद और बचाव की कोशिशों में अपने तमाम महदूद वसाइल इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि वो मुल्क के सैलाब से मुतासरा अफराद की मुआवनत के लिए माली मदद फराहम करे। बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी ने दौरा करने वाली शख्सियात को सूबे में मानसून सैलाब की वजह से होने वाली तबाही, बचाव, इमदाद और बहाली की कोशिशों से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ओस्ता मोहम्मद की ख़ैमा बस्ती में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और वहां सैलाब मुतासरीन के बच्चों के लिए कायम किए गए स्कूल का भी दौरा किया। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान ने अमेरिका के बैनुल अक़वामी तरक्की के इदारे की एडमिनिस्ट्रेटर मिस समांथा पावर का मुतासरीन सैलाब के लिए $2 करोड़ मजीद इमदाद के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि इस ऐलान के बाद अमेरिका की तरफ से मजमूई माली इमदाद का हुजम $5 करोड़ 11 लाख तक पहुंच गया है। मिस समांथा पावर सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर हैं। उन्होंने कुदरती आफत से होने वाली तबाही का मुशाहिदा करने के बाद एक ट्वीट में कहा है कि उन्होंने कभी भी जमीन पर इतना ज्यादा पानी नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि पिघलते हुए ग्लेशियर्स और मानसून की शदीद बारिशों की वजह से मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेरे आब आ गया है। उन्होंने कहा कि यूएसएड की कुदरती आफात में इमदाद फराहम करने वाली टीम इंतहाई मुतासरा अफराद को खुराक, पनाह और अद्वियात फराहम करने की कोशिशों में हुकूमत का हाथ बटा रही है।
چین نے پاکستان کو سیلاب متاثرین کی بحالی کی کوششوں میں مدد کے لیے 25,000 خیموں سمیت فوری ضرورت کا سامان فراہم کرنے کا عہد کیا ہے۔ یہ بات چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے بیجنگ میں پاکستان کے سفارت خانے میں پاکستانی برادری کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی۔ پاکستان کے سفیر نے بتایا کہ چین اب تک 5,000 خیموں سمیت فوری ضرورت کا امدادی سامان مال بردار فوجی طیاروں کے ذریعے بھجوا چکا ہے۔ ادھر چین کی بجلی کی 2 کمپنیوں سولر انرجی کانگلومیریٹ زونریجی اور بجلی پیدا کرنے والے آلات بنانے والی کمپنی شنگھائی الیکٹرک نے پاکستان میں تباہ کن سیلاب کے متاثرین کے لیے 1,90,00,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے تاجر برادری پر زور دیا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں عطیات دے۔ انہوں نے آج ایوان صنعت و تجارت لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عطیات کی ایک ایک پائی شفاف طریقے سے براہ راست متاثرین سیلاب پر خرچ کی جائے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ زراعت، لائیو اسٹاک اور بنیادی ڈھانچے سمیت ہر شعبے میں شدید سیلاب کی وجہ سے ملک میں بے پناہ تباہی ہوئی ہے اور ہر ایک کو اس نیک کام میں حصہ لینا چاہیے۔ معیشت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے تاجر برادری خاص طور سے برآمد کنندگان کے مسائل حل کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملکی برآمدات بڑھانے کے لیے برآمد کنندگان کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی کوششیں جاری رکھے گی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے لاہور ایوان صنعت و تجارت کے صدر نعمان کبیر نے کہا کہ تاجر برادری متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے حکومت کے شانہ بشانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ایوان صنعت و تجارت متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے 150 مکانوں پر مشتمل ایک گاؤں قائم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس گاؤں میں شفاخانہ حیوانات اور شمسی توانائی کے ذریعے بجلی کی فراہمی کے علاوہ دیگر سہولیات بھی دستیاب ہوں گی۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں سیلاب سے ہونے والی تباہی سے عالمی برادری کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ حکومت اس موقع پر ذاتی مفاد کے لیے سیاست کے بجائے سیلاب متاثرین کی ترجیحی بنیادوں پر خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ایک ایسے وقت میں جب ملک کو قدرتی آفت کا سامنا ہے، پی ٹی آئی اب بھی سیاست کر رہی ہے۔ پاکستان ریلوے نے جمعرات سے روہڑی کے لیے 10 مسافر ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ مسافر ٹرینیں پشاور، لاہور، ملتان، راولپنڈی اور فیصل آباد سے چلائی جائیں گی۔ قومی شاہراہ N95 کے بحرین سے کالام سیکشن پر مرمت کے بعد ہلکی گاڑیوں کی آمد و رفت بحال ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب سے تباہ شدہ سڑک بحال کرنے کی ہدایت کی تھی۔ سڑک کی بحالی کے بعد سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان بھی بآسانی پہنچایا جا رہا ہے۔ دریائے سندھ میں کوٹھی بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ سکھر اور گڈو بیراجوں پر پانی کی سطح کم ہو گئی ہے۔ کوٹھی بیراج کے چیف انجینئر کے مطابق دریائے سندھ پر گڈو، سکھر اور دیگر بیراجوں پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ محکمہ آبپاشی کے عہدیدار کے مطابق جام شورو اور کوٹھی کے شہری علاقوں اور بعض یونین کونسلوں کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے نمٹنے کے لیے ہنگامی رد عمل کے طور پر سوئٹزر لینڈ کے خیراتی ادارے نے ملک کے مختلف حصوں میں سیلاب متاثرین کو اشیاء ضروریات فراہم کی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ تفصیلات کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں قائم تنظیم ہیلویٹاس نے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کے ذریعے ڈی اے خان، کرک اور ٹانک میں متاثرہ کمیونٹیز کو ضروری اشیاء فراہم کی۔ فلاحی تنظیم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ضروریات کا جائزہ لینے کے بعد چارسدہ، نوشہرہ، دیر، چترال، سوات، شانگلہ اور کوہستان میں بھی امداد و بحالی کے عمل کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سروے کے دوران معلوم ہوا ہے کہ سیلاب کے نتیجے میں پھوٹنے والی بیماریوں میں مبتلا خواتین، بچوں اور بڑوں کے لیے میڈیکل کیمپ لگانے کی اشد ضرورت ہے۔ ابتدائی مرحلے میں اس تنظیم نے کھانے پینے کے پیکج تقسیم کیے، جن میں حفظان صحت کی کٹس اور ادویات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ 3028 لیٹر پانی کی گنجائش والے فلٹریشن پلانٹ نصب کیے گئے ہیں، جس سے ڈی اے خان میں 800 اور کرک میں 400 افراد روزانہ کی بنیاد پر مستفید ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے صوبے کے مختلف حصوں میں آج رات سے جمعرات تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا انتباہ جاری کیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق کسی بھی جانی و مالی نقصان سے بچنے کے لیے تمام ڈپٹی کمشنرز کو پیش کی احتیاطی اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ بارشوں سے صوبے کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے۔ پی ڈی ایم اے کا کنٹرول روم مکمل طور پر فعال ہے اور عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہیلپ لائن 1700 پر کال کر سکتے ہیں۔
بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد و بحالی کی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔ پاک فوج اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 161 امدادی کیمپ قائم کیے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق سے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف کیمپس کام کر رہے ہیں۔ نصیر آباد، بولان، سبی، ہب، بیلا کے ریلیف کیمپوں میں 900 افراد کو پکا و کھانا فراہم کیا گیا۔ اس کے علاوہ پاک فوج اور سول انتظامیہ کی جانب سے سبی، پشین، مساخیل، بولان، کلات، جلمکسی اور اتل میں 2128 راشن کے پیکٹس سیلاب متاثرین کو فراہم کیے گئے ہیں، جس میں آٹا، دالیں، چاول، چینی، گھی، پانی، دودھ اور جوس کے کارٹن وغیرہ شامل ہیں۔ انسداد منشیات فورس نے 36 کلو 900 گرام منشیات برآمد کر کے 2 ملزموں کو گرفتار کیا ہے۔ انسداد منشیات فورس کے ترجمان کے مطابق ANF نے لاہور میں ایک کورئر سروس کے دفتر پر چھاپہ مارا اور آسٹریلیا بھیجا جانے والا تقریباً 3 کلو گرام آئس ڈرگ کا پارسل برآمد کر لیا۔ انسداد منشیات فورس پشاور نے بھی باچا خان بین الاقوامی ہوائی اڈے پر دوحہ جانے والے ایک مسافر کی تحویل سے 2.5 کلو گرام سے زائد ہیروئن برآمد کی۔ ملزموں کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی 74ویں برسی کل عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ کراچی میں مزار قائد پر قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی جائے گی۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن ملک کی آزادی کے لیے بے مثال خدمات پر قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح قوم کے لیے آزادی کے حصول کے بعد جلد ہی 11 ستمبر 1948 کو انتقال کر گئے تھے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کے منظم قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ پارٹی کے ایک ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کشمیر کے بہیمانہ قتل کو مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب اور وادی کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے نریندر مودی کے فسطائی بھارتی حکومت کے مذموم منصوبے کا حصہ قرار دیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بھارتی پولیس نے ضلع بارامولہ کے قصبے سوپور کے علاقے میں 4 بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر دیا۔ دنیا اسلام کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے اسلام آباد سے جاری ایک بیان میں کشمیری نوجوانوں کے مسلسل قتل و گرفتاری اور سیاسی نظربندوں کو مقبوضہ جموں کشمیر سے بھارت کے مختلف جیلوں میں منتقل کرنے کی شدید مذمت کی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مسلمانوں کے خلاف تعصب کا ایک بار پھر مظاہرہ کرتے ہوئے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے بی جے پی کے رہنما نوپور شرما کی گرفتاری کی درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بجائے عدالت نے درخواست گزار سے درخواست واپس لینے کی ہدایت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی عالمی کانگریس برائے متاثرین دہشت گردی کے پہلے اجلاس میں دہشت گردی کے متاثرین کی پرزور حمایت کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ دہشت گردی متاثرین کے حقوق اور ضروریات کے حصول کے موضوع پر منعقدہ کانفرنس میں دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف متاثرین سے اظہار ہمدردی کی سوچ پر توجہ مرکوز کی گئی۔ امریکہ نے بغیر کسی پیشگی شرائط کے شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات بحال کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیروین جین نے کہا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کی طرف سے درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے اتحادی ملکوں کے ساتھ قریبی روابط جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ شمالی کوریا نے باضابطہ طور پر ایک قانون کی منظوری دی ہے جس کے مطابق وہ غیر ملکی حملوں کی صورت میں جوابی حملے کرنے کا حق رکھتا ہے۔ چارلس سوم کو آج برطانیہ کا باضابطہ نیا بادشاہ بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم لیز ٹرس اور 5 سابق وزرائے اعظم سمیت 20 سینئر سیاستدان لندن میں ایکسیشن کونسل میں جمع ہوئے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کنگ چارلس نے ملکہ الزبتھ کو خراج عقیدت پیش کیا اور وفاداری، محبت اور احترام کے ساتھ بادشاہ کے طور پر خدمت کرنے کا عہد کیا، جیسا کہ ملکہ نے 7 دہائیوں سے زائد عرصے تک کیا۔ نو منتخب بادشاہ نے متعدد احکامات جاری کیے ہیں جن میں اپنی والدہ کے تدفین کے دن کو سرکاری تعطیل قرار دینا بھی شامل ہے۔ سرکاری طور پر ان کی تدفین کے دن کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا۔
یورپ کے وزرائے توانائی برسلز میں ہونے والی سربراہ کانفرنس میں روسی گیس کی قیمتوں کے تعین کے حوالے سے کسی بھی معاہدے میں اتفاق پر ناکام ہو گئے ہیں۔ یورپی وزرائے توانائی نے یورپی کمیشن کو ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو پائے۔ اس سے پہلے روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یورپ کی طرف سے قیمتیں منجمد کرنے کی صورت میں گیس کی فراہمی بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یوکرین کی فوج نے روس کی سابقہ زیر قبضہ علاقے خارکیف میں 50 کلومیٹر تک پیش قدمی کی ہے۔ برطانوی دفاعی حکام کے مطابق حملے سے ماسکو کے ہزاروں فوجیوں کا رابطہ عظیم شہر کے قریب بہت تیزی سے کٹ کر رہ گیا ہے۔ ادھر جرمنی کی وزیر خارجہ انالینا بیربوک یوکرین سے اظہار یکجہتی کے لیے کیف پہنچی ہیں۔ اس موقع پر ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جرمنی یہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ ہم انسانی اور مالی مدد کے ساتھ ساتھ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھیں گے۔ نائجیریا کی ریاست اویو میں ایک بس اور گاڑی کے درمیان تصادم میں کم سے کم 20 مسافر ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری بیان کے مطابق دونوں مسافر گاڑیوں میں تصادم کے بعد آگ لگ گئی۔ اور اب ریڈیو خبرنامے میں پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے کرکٹ کی۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل کل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دبئی میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اب تک سری لنکا نے 5 مرتبہ ایشیا کپ جیتا، جبکہ پاکستان صرف 2 مرتبہ یہ ٹائٹل جیت سکا ہے۔ بھارت نے سب سے زیادہ 7 مرتبہ ایشیا کپ اپنے نام کیا ہے۔ پاکستان کے ٹینس کھلاڑی رواں ماہ کی 16 تاریخ سے ڈیوس کپ ورلڈ گروپ 1 ٹائی میں حصہ لیں گے، جو آسٹریلیا میں ہوگا۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن کے مطابق یہ مقابلے ریڈ کلے کورس میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کی ٹیم کپتان سام الحق قریشی، عقیل خان، محمد شعیب، مزمل مرتضی اور محمد عابد پر مشتمل ہے۔ پاکستان نیٹ بال فیڈریشن 11 اکتوبر سے 14 اکتوبر تک پاکستان سپورٹس بورڈ کوچنگ سینٹر کراچی میں PNF گرلز نیٹ بال کپ کا انعقاد کرے گی۔ پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کے صدر مدثر آرائی نے ایک بیان میں کہا کہ 4 روزہ ایونٹ میں انڈر 13، انڈر 15، انڈر 17، انڈر 19 اور یونیورسٹی کی سطح کے مقابلے ہوں گے۔ انہوں نے ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کی خواہش مند ٹیموں سے درخواست کی کہ وہ ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے لیے نیٹ بال فیڈریشن کو اپنی درخواست ای میل پر بھیجیں۔ جیتنے والی ٹیموں کو ٹرافیز اور سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا۔ ایشین یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ اس سال 25 نومبر کو بھارت کے شہر نئی دہلی میں کھیلی جائے گی۔ پاکستان اسکریبل ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر طارق پرویز کے مطابق ایونٹ میں 18 سال سے کم عمر کے بہترین ایشیائی کھلاڑی حصہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم بھی ایونٹ میں حصہ لے گی۔ پاکستانی ٹیم میں حشام ہادی خان، سید عماد علی، علی سلمان، مونس خان، عثمان شوقت، سائم وقار، عفان سلمان، احمد سلمان، احترام احمد اور بلال اشر شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا تیراکی ایسوسی ایشن کے صدر محمد آصف اور اکزئی نے اعلان کیا ہے کہ انٹر اسکول تیراکی چیمپئن شپ رواں ماہ کی 13 تاریخ کو ہوگی۔ اور فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے DG ڈاکٹر محمد زاہد اکرام نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 48 کروڑ 75 لاکھ روپے کی مجموعی لاگت سے ایک جدید اسپورٹس کمپلیکس تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش خدمت ہیں تجارتی خبریں۔ منصوبہ بندی، ترقی و اصلاحات کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے تاجر برادری کو مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے مسائل کی نشاندہی کریں تاکہ حکومت بغیر کسی تاخیر کے اسے حل کرے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت کے زیر تمام پاکستان پراپرٹی، ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن کے عنوان سے ہونے والی نمائش میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے نمائش کے انعقاد پر اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت کو سراہا اور نجی شعبے کو ملک کی معاشی ترقی کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا۔ انہوں نے تاجر برادری پر زور دیا کہ وہ عالمی منڈی میں جگہ بنانے کے لیے درست حکمت عملی اختیار کریں۔ وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جاہ نے کہا ہے کہ عوام اور ٹیکس کنندگان کے اعتماد کے باعث وفاقی ٹیکس محتسب کی کارکردگی ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہو رہی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار پاک افغان مشترکہ ایوان صنعت و تجارت کے نائب صدر اور وفاقی ٹیکس محتسب کے میڈیا کوارڈینیٹر ضیاء الحق سرحدی کی قیادت میں تاجروں کے وقت سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ملاقات کا اہتمام وفاقی ٹیکس محتسب کی طرف سے نوجوانوں کی دہلیز پر فوری انصاف کے اقدام کے حوالے سے تاجر برادری کو آگاہ کرنے کے لیے کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیکس کنندگان کی سہولت کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں وفاقی ٹیکس محتسب کے 5 نئے دفاتر قائم کیے گئے ہیں۔ سندھ کے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران ٹیکس وصولیوں کی تفصیلات جاری کی ہیں، جس کے مطابق محکمے نے جولائی اور اگست کے مہینوں میں 21 ارب روپے سے زائد ٹیکس وصول کیا۔ سیالکوٹ کے ایوان صنعت و تجارت نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو وزیر اعظم کے فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے 22 لاکھ روپے کا عطیہ پیش کیا ہے۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب پیش ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔
قائد اعظم کے یوم وفات کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی تصاویر کا میلہ کل اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ اس میلے کا مقصد بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے حصول میں قائد اعظم کے کردار اور ان کی خدمات کو اجاگر کرنا ہے۔ میلے کا اختتام منگل کو ہوگا۔ ریڈیو پاکستان قائد اعظم کی زندگی پر مبنی خصوصی پروگرام بھی نشر کرے گا۔ سیلاب زدگان کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مصروفیت کے باعث اداکار شان کی فلم زرار کی نمائش 25 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ زرار کو پاکستان کے ساتھ دنیا کے دیگر خطوں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور مڈل ایسٹ میں بھی ریلیز کیا جائے گا۔ تھرلر فلم کی سٹار کاسٹ میں کرن ملک، سینئر فنکار ندیم بیگ، رشید ناز، شفقت چیمہ اور نیل اعجاز سمیت دیگر شامل ہیں۔ فلم کی کہانی سسپینس اور ایکشن سے بھرپور ایک سیکرٹ آپریشن کا احاطہ کرتی ہے۔ ڈسٹریبیوشن کلب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شیخ عابد نے بتایا کہ زرار ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کا نہ صرف فلمی صنعت سے وابستہ افراد بلکہ عام شائقین بھی شدت سے انتقال کر رہے ہیں، اور ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کے انتقال کے بعد ان کی زندگی پر مبنی معروف سیریز دی کراؤن کی 5ویں سیزن کی شوٹنگ ملتوی کر دی گئی ہے۔ سیریز کے مصنف کے مطابق ملکہ الزبتھ کے انتقال کے احترام میں دی کراؤن کی شوٹنگ کچھ عرصے کے لیے روک دی گئی ہے کیونکہ ملکہ عالمی سطح پر پراثر شخصیت اور باوقار خاتون تھی۔ ویب سیریز کا چوتھا سیزن نومبر 2020 میں ریلیز کیا گیا تھا، جبکہ سیریز کا پہلا سیزن 2016 میں جاری کیا گیا تھا۔ یہ تھی فن کی دنیا سے خبریں، اور ابھی چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چین نے کرونا وائرس وبا سے نمٹنے کے لیے 34 ممالک کو طبی ماہرین روانہ کر دیے ہیں۔ یہ بات چین کے قومی صحت کمیشن کے ذیلی ادارے محکمہ بین الاقوامی تعاون کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہی یاوئی نے بتائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے عالمی ادارہ صحت متعلقہ ممالک اور خطوں کے لیے قریبی روابط برقرار رکھے ہیں، اور چین سیکوینسنگ، انفارمیشن، تشخیص اور علاج سمیت بچاؤ اور تدارک کی معلومات حوالے کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین نے 180 سے زائد ممالک اور 10 سے زائد بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کیا ہے۔ برازیل نے کہا ہے کہ وہ ان آئی فون کی فروخت پر پابندی لگا رہا ہے جن میں برقی اڈاپٹرز شامل نہیں ہیں۔ ایک بیان میں وزارت انصاف اور عوامی سیکیورٹی نے کہا ہے کہ اس نے ایپل کمپنی پر 1 کروڑ 20 لاکھ یورو جرمانہ کیا ہے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے فصلوں کے لیے نقصان دہ جاڑی پارتھینیم ہسٹوفوس کے حیاتیاتی تدارک کے حوالے سے ایک بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد کیا۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب پیش ہے موسم کا حال۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ موسم کی مزید تفصیل بتا رہے ہیں ماہر موسمیات راشد بلال۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بالائی علاقوں اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور ابر آلود ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بعض مقامات پر بارش بھی ریکارڈ کی گئی۔ سب سے زیادہ بارش کاکول میں 78 ملی میٹر، بالا کوٹ 30، مالم جبہ 6، کوٹلی 50، راولہ کوٹ 18، مظفر آباد 7، سرگودا 49، جوہر آباد 28، اسلام آباد 15، مری 13 اور چکوال میں 12 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور زیریں سندھ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت نوکنڈی میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ دیگر شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہیں: اسلام آباد 31 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 35، کراچی 41، پشاور 37، کوئٹہ 35، لیہ 23، پلوامہ 30، اننت ناگ 29، شوپیاں 28 اور بارہمولہ میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کو تباہ کن سیلابوں سے درپیش چیلنجز پر قابو پانے اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا مقابلہ کرنے والے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کے لیے بھرپور مدد کرے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے صوبوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ امریکہ پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کو خوراک، پناہ گاہیں، ادویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی فراہمی میں مدد جاری رکھے گا۔ چین نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کو سیلاب زدگان کی بحالی کی کوششوں میں تعاون کے لیے 25,000 خیموں سمیت فوری ضرورت کی اشیاء فراہم کرے گا۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی 74ویں برسی کل انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کل دبئی میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو محمد یاسر، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب،
मुदीर फॉरेन डेस्क साबित रजा। मुदीर खेल की खबरें तारिक महमूद आवान। मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें मुक़द्दस रऊफ। कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद रिजवान। मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा। निगरान आला अब्दुल रऊफ खान। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तर्जुमे के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप हमारे फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामे की टीम के साथ इमराना नाहिद और एयाज असलम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।